बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वाला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद रब्बी श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बहुत दिन के बाद हम अपना ये सेशन करने वाले हैं और आज के सेशन में एक बहुत ही ख़ास सूरा हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सूरतुद दुहा। ठीक है, ये जो सूरा है ये मेरी पर्सनल मोस्ट फेवरेट सूरा है और ये एक ऐसी सूरा है जिसमें हर उस इंसान के लिए होप है जो कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार है या कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में किसी परेशानियों में उलझ रहा है। ठीक है, तो ये सूरा पहले तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हीलिंग थी। उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात चल रहे थे जिनसे वो परेशान थे और उसके बाद ये जब सूरा नाजिल होती है तो उनके दिल को तसल्ली होती है, उनके दिल को सुकून मिलता है और उनके बाद फिर जो उनकी उम्मत है उनमें से तमाम लोगों के लिए ये सूरा एक हीलिंग है। ठीक है, क्योंकि ये जो कुरान है वो सबके लिए है, वो ऐसा नहीं कि सिर्फ उस दौर के लिए है या सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, ये हर दौर के इंसानों के लिए है, हर तरह के इंसान के लिए है। लेकिन बात वही है कि जो इससे हिदायत पकड़ना चाहे उसी को हिदायत मिलती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इस सूरा में क्या खास बातें हैं, ऐसी क्या बातें हैं जो इस सूरा को स्पेशल बनाती हैं और क्यों इसकी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खुश हो गए थे। तो सबसे पहले इसका एक पस मंज़र है वो आपको समझना ज़रूरी है। शुरू में जब स्टार्टिंग में वही आना शुरू हुई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर 40 साल की उम्र पे, और वो वही किस तरह से स्टार्ट हुई इसके बारे में हम ऑलरेडी पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से वही का नुज़ूल शुरू होता है जब वो तन्हाई पसंद हो जाते हैं और गारे हिरा में अकेले रहने लगते हैं। उसके बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनके सामने आते हैं लैलतुल क़द्र की रात को और फिर उनके ऊपर सूरे अल अलक की शुरू की 5 आयतें नाजिल होती हैं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़। ठीक है, तो उसके बाद उनको पता चलता है कि अच्छा मैं नबी हूँ और मुझे नबूवत के लिए चुन लिया गया है। उसके बाद फिर दूसरी जो उनके ऊपर वही आती है वो है सूरह अल मुदस्सिर से, जहाँ पे कहा जाता है या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फ़अंज़िर। मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि ए अपने आप को कंबल में ढांपने वाले। ये क्यों कहा गया, उनका लक़ब ये क्यों है? क्योंकि जो ये वाक़या पेश आता है उनके सामने, इससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत घबरा जाते हैं और वो समझ नहीं पाते कि मेरे साथ क्या हो रहा है। उनको इस बात का खौफ होने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नौज़ुबिल्लाह मैं मजनून हो रहा हूँ, मैं पागल हो रहा हूँ। इसी वजह से वो अपने आप को कंबल में ढांप लेते थे और पड़े रहते थे दिन भर। तो इसीलिए फिर उनके ऊपर ये आयतें नाजिल होती हैं कि या अय्युहल मुद्दस्सिर, ऐ अपने आप को कंबल में ढांपने वाले, कुम फ़अंज़िर, आप खड़े होइए और लोगों को डराना शुरू कर दीजिए। ठीक है, इसी तरह से फर्दर उनके ऊपर 2-3 वही आती हैं। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जो वही का नुज़ूल होता है वो रुक जाता है। ठीक है, वही देखिए किस तरह से आती थी, कभी कभी किसी सूरे की कुछ आयतें नाजिल हो गई, कभी कभी पूरे सूरत नाजिल हुई। ठीक है, फिर कभी कभी ऐसा भी हुआ कि अलग अलग सूरतों की अलग अलग आयतें कुछ आयतें लेके नाजिल की गई। ठीक है, तो एक टाइम पे ऐसा हुआ कि बीच में आयतें बिल्कुल नाजिल होना रुक गई थी, यानी कि जो इसको हम लोग फितरतुल वही कहते हैं इस टाइम पीरियड को, यानी कि जो वही का नुज़ूल था वो एक टाइम पीरियड के लिए रुक गया। तो इससे लोग उनको बहुत ताना देने लगे। ऑब्वियसली जो मुशरिकीन मक्का थे उनको बहाना मिल गया और वो तरह तरह की बातें करने लगे और वो ये कहने लगे कि शायद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको नौज़ुबिल्लाह आपके शैतान ने छोड़ दिया। इस तरह की उल्टी सीधी बातें करने लगे कि आप अभी तक आपको किसी जिन ने शायद पकड़ा था और अब उसने आपको छोड़ दिया है, तो अब आप ऐसी बातें नहीं कर रहे हैं, यानी कि अब आप नहीं बता रहे हैं कि आपके ऊपर वही आ रही है। ठीक है, इस तरह की बहुत उल्टी सीधी बातें उन्हें सुनने को मिलने लगी और ये सब बातें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उतना मैटर नहीं करती थी, लेकिन हाँ उनको इस बात का खौफ जरूर होने लगा कि शायद मुझसे ही कोई गलती हो गई है जिसकी वजह से अब अल्लाह ताला हम मुझसे नाराज हो गए हैं और इसी वजह से उन्होंने ये वही का सिलसिला रोक दिया है। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड बहुत दिनों तक के लिए था और इसमें इख्तिलाफ पाया जाता है कि वो कितने महीने कितने साल के लिए था, लेकिन इतना हम बस कह सकते हैं कि ये जो टाइम पीरियड था इसको फितरतुल वही के नाम से जाना जाता है, यानी कि इस टाइम पीरियड में वही का जो नुज़ूल था वो रुक गया और इसकी वजह से जो ताने थे मुशरिकीन मक्का के वो बढ़ने लग गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑब्वियसली बहुत ज्यादा परेशान हो गए। ठीक है, और उसके बाद इस फितरतुल वही के टाइम पीरियड के बाद ये पहली सूरा है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रिवील की गई और इसमें ऐसी तसल्ली दी गई है, ऐसी हिम्मत दी गई है कि मतलब आप इस सूरे की अगर डेप्थ में जाएंगे तो आप बिल्कुल ईमान की लज्जत से तर होके ही वापस निकलेंगे। ठीक है, तो इंशाअल्लाह हम लोग इस सूरे को समझने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें ऐसी क्या खास बातें हैं जो इस सूरे को स्पेशल बनाती हैं और किस तरह से हम इसको अपने लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कहा जा रहा है वज़्ज़ुहा,
سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو سورہ ہے یہ آپ کو 30th پارے میں مل جائے گی. ٹھیک ہے, دیکھیے یوزولی جتنی بھی سورہ ہیں 30th پارے کی وہ زیادہ تر مکن ایرا کی ہے, یعنی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع کے جو 12-13 سال تھے وہی کے بعد کے وہ انہوں نے مکہ میں گزارے, اور اسی ٹائم پہ زیادہ تر یہ ساری سورہ نازل ہوئی ہیں. اس میں جو ہے زیادہ تر توحید کی بات ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اس میں اقرار ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ آپ کو قیامت, جنت اور دوزخ کا تذکرہ ملے گا. ٹھیک ہے, اور جتنی بھی اس میں صورتیں ہیں اس میں سے زیادہ تر صورتوں میں جو بات ہے وہ ایک قسم سے سٹارٹ کی گئی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ ایک قسم کھا کے کوئی بات کہی جا رہی ہے, اور کہہ کون رہا ہے یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ کس کا کلام ہے, اللہ تعالیٰ کا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیے کوئی بھی اگر آپ سے آ کے کہے کہ آپ لوگ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں اور باہر آگ لگ گئی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی بات مانیں یا نہ مانیں, ہے نا. پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی آپ کا ریلیٹیو آ کے بولے کہ بھائی اٹھ جاؤ باہر آگ لگ گئی ہے, تو آپ کا جو ٹرسٹ لیول ہے وہ بڑھ جائے گا کہ اچھا یہ کہہ رہا ہے تو پھر یعنی کہ یہ بات صحیح ہوگی, ہے نا. اور سپوز کہ آپ کے پیرنٹس آ کے آپ کو بولیں کہ باہر آگ لگ گئی ہے اب تم اٹھ کے باہر چلے جاؤ, تب تو پھر یقینی ہو جاتا ہے کہ اچھا پیرنٹس کہہ رہے ہیں تب تو پھر یہ 100% بات صحیح ہوگی. اور امیجن کریے کوئی بات اگر آپ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو وہ کس حد تک سچ ہوگی, رائٹ. اور اگر اللہ تعالیٰ کوئی بات کہہ رہے ہیں اور اس پر قسم بھی کھا لیں, یعنی کہ اس بات پہ وہ اپنے قسم بھی اٹھا لیں, تب تو اس بات میں مطلب کوئی بھی ریب, کوئی بھی شک آپ کے دل میں ہونا ہی نہیں چاہیے, رائٹ. تو یہاں پہ قسم کا پرپس یہی ہوتا ہے کہ پہلی بات تو جو اللہ تعالیٰ بات کہہ دیں, جو بات بھی وہ ہم سے کہہ دیں ایک بار, وہ حق ہے, بالکل برحق بات ہے. لیکن جس بات پہ وہ قسم اٹھا لیتے ہیں تو یعنی کہ وہ وہاں پہ ہماری یاد دہانی کی جا رہی ہے, اور وہاں پہ کہیں نہ کہیں باتوں کو ایمفیسائز کیا جا رہا ہے کہ یہ جو بات اب میں کرنے والا ہوں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ سورہ کے سٹارٹنگ میں ہی دو چیزوں کی اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہے ہیں. سب سے پہلے والضحیٰ. ضحیٰ کس چیز کو کہتے ہیں؟ ضحیٰ دیکھیے اس ٹائم پیریڈ کو کہا جاتا ہے جب صبح فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جب سورج نکل آتا ہے, ہلکی دھوپ ہو جاتی ہے, اور اس ٹائم سے لے کے جو ظہر تک کا وقت ہوتا ہے اس کو آپ ضحیٰ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ اس ٹائم کی قسم اٹھا رہے ہیں. اور ایک اور نماز بھی ہوتی ہے صلاۃ الضحیٰ, آپ نے سنا ہوگا. صلاۃ الضحیٰ کون سی نماز ہوتی ہے؟ اس کو آپ ظہر سے پہلے فجر کے بعد کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں, منیمم اس کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں. صلاۃ الضحیٰ نام سے نام لے کے اس کو پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور ایک حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صلاۃ الضحیٰ جو نماز ہے یہ اپنے باڈی کی ہر جوڑ کے لیے ایک طرح کا صدقہ ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ جو ہمارے باڈی جوائنٹس ہیں ہر طرح کے, پیر میں, ہاتھ میں, ان کے لیے ایک صدقہ اگر آپ کو دینا ہے ڈیلی تو صلاۃ الضحیٰ 2 رکعت آپ کو پڑھ لینی چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ اس ٹائم کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں کیونکہ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب رات جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے, اب صبح کے ٹائم پرندے تھوڑا تھوڑا بولنا شروع کر دیے, اور ہر چیز ایک حرکت میں آ چکی ہے. رات میں کیا تھا, ہر چیز اسٹل ہو گئی تھی, سب کام ہو گئے تھے, سب سو رہے تھے, اور پھر جیسے ہی آپ دیکھتے ہیں فجر کا ٹائم ہوتا ہے تو پھر پرندے چرندے سب بولنے لگ جاتے ہیں اور لوگ اٹھ جاتے ہیں, اپنے کام کو جانے لگتے ہیں. تو یہ وہ والا ٹائم پیریڈ ہے جب چیزیں حرکت میں آ جاتی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ چیزیں الائیو ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس چیز کی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قسم اٹھائی ہے. اور پھر دوسری قسم اٹھائی ہے کہ واللیل اذا سجا. لیل کا مطلب ہوتا ہے رات, یعنی کہ رات کی قسم اللہ تعالیٰ کھا رہے ہیں اذا سجا, جبکہ وہ چھا جائے. ٹھیک ہے, یہاں پہ کس رات کی بات ہو رہی ہے؟ جو 2nd یا 3rd پہر ہوتا ہے رات کا, جس میں کہ سب کچھ ایک دم سائلنٹ ہو جاتا ہے اور کوئی آواز نہیں ہوتی, اس چیز کی قسم اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو پہلے قسم کھائی اس چیز کی جس میں لوگ حرکت کر رہے ہیں, صبح کا وقت ہے, لوگ اپنے اپنے کام کو جا رہے ہیں, اور پھر قسم کھائی اس وقت کی جبکہ رات ہے اور کوئی بھی چیز حرکت نہیں کر رہی ہے, سب کچھ بالکل سائلنٹ ہے. ٹھیک ہے, اور اب یہ دونوں چیزیں ان کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ ایک بہت اہم بات کر رہے ہیں, اور وہ بات کیا ہے کہ ما ودعک, نہیں چھوڑا تجھ کو تیرے رب نے, رب کا وما کلا, اور نہ تجھ سے بیزار ہوا. یہ اتنی خوبصورت لائن ہے, کاش میں آپ کو یہ ایک آیت سمجھا پاؤں اور آپ کے دل میں یہ بات اتار پاؤں کہ ما ودعک ربک وما کلا, کہ آپ کا رب نہ تو آپ سے ناراض ہے اور نہ آپ سے بیزار ہے. دیکھیے میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا کہ فطرت الوحی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک شک پیدا ہو گیا تھا کہ ایسا تو نہیں کہ میرے ہاتھ سے نبوت اب چلی گئی ہے, یا مجھ سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی جس سے اللہ تعالیٰ اب مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں اور یہی ریزن ہے کہ میرے اوپر وحی نہیں آ رہی ہے. تو اس چیز کا اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ نہیں چھوڑا آپ کو آپ کے رب نے. ما ودعک, اگر کچھ دن کے لیے وہی روک دی گئی, اگر کچھ دنوں کے لیے جو کفار قریش ان کے تانوں میں بڑھوتری ہو گئی, اگر کچھ دنوں کے لیے آپ کو پریشانی میں رکھا گیا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ما ودعک ربک, آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا, وما کلا, اور نہ آپ سے وہ بیزار ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ جو 3 لائنیں ہیں اس کے بہت سارے آپ میننگ نکال سکتے ہیں. اس کی ایک بہت خوبصورت ٹرانسلیٹریشن میں نے پڑھی تھی,
دیکھیے آپ کی زندگی میں دو طرح کے فیز ہوتے ہیں. یا تو آپ کی زندگی میں سب بہت اچھا چل رہا ہوتا ہے. دوسرا فیز کون سا ہوتا ہے کہ یا تو آپ کی زندگی میں کچھ پریشانیاں آ گئیں, اس کے علاوہ کوئی تیسرا فیز نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یا تو اچھے سے سب کچھ چل رہا ہے, آپ خوش ہیں, اور دوسرا فیز کیا ہو گیا کہ یا تو آپ پریشان ہیں. ٹھیک ہے, تو وضحا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی پہ سب بہت اچھا ہے, سب کچھ دن کی طرح ہے, اجالا ہے, خوشیاں ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ کے من میں شیطان کیا ڈالنے لگتا ہے کہ اچھا اب تمہاری زندگی میں اتنی خوشیاں آ گئی ہیں, تو ایسا تو نہیں کہ تم کو تمہارے رب نے چھوڑ دیا, کیونکہ ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ پریشانیاں اور مشکلیں ان کے اوپر زیادہ آتی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں, جن کے درجات اللہ تعالیٰ بلند کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی لائف اگر بہت سیٹل لگ رہی ہے تو پھر آپ کو ایک خوف بننے لگتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں گمراہوں میں سے شامل ہو رہی ہوں, یا اللہ تعالیٰ مجھے ڈھیل دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اب جو کرنا ہے کرو اور اس کے بعد تمہاری پکڑ آخرت میں ہوگی. ٹھیک ہے, پہلا وسوسہ شیطان دل میں یہ ڈالتا ہے. اور دوسرا واللیل اذا سجا کا مطلب کیا ہے کہ جب انسان بہت زیادہ تکلیفوں میں گھر جاتا ہے تو پھر اس کو لگنے لگتا ہے کہ کہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا تو نہیں آ گئی ہے میرے اوپر, اور یہ پریشانیاں ختم کیوں نہیں ہو رہی ہیں, ایسا تو نہیں کہ میری پکڑ آ چکی ہے اور اب اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں اس لیے اتنی پریشانیاں ہو گئی ہیں. تو ان دونوں ہی فیزز آف لائف میں آپ کو کیا کہا جا رہا ہے, ما ودعک ربک وما قلی, نہ آپ کو آپ کے رب نے چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ آپ سے بیزار ہے. ٹھیک ہے, پھر اگلی آیت میں فرمایا وللآخرۃ خیر لک من الاولی, اور آخرت کا جو ٹائم ہے وہ بہتر ہے من الاولی, پہلے والے سے. اب اس کے بھی دو مطلب ہیں. اس میں دو مطلب کس طرح سے ہیں, جیسے بیسکلی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیتیں ریویل ہو رہی ہیں, تو ان کے کانٹیکسٹ میں یہ چیزیں کیسے ہیں کہ جو آپ کا آخرت ہوگا, یعنی کہ پہلے دنیا میں تو آپ بہت پریشان ہو رہے ہیں, آپ کو بہت تانے سننے پڑ رہے ہیں, اور آپ کو ایک بہت بڑے مشن کے ساتھ بھیج دیا گیا ہے کہ اب آپ کو یہ چیزیں کرنی ہوں گی اور اس کے لیے آپ کو بہت سارے سیکریفائسز کرنے ہوں گے, لیکن ان سیکریفائسز کا بدلہ آپ کو قیامت میں ملے گا. ٹھیک ہے, تو آخرت بہتر ہے آپ کے لیے دنیا سے. ٹھیک ہے, پہلی میننگ تو اس کی یہ ہو گئی. اور اس میں ہم سب کے لیے بھی یہی کانٹیکسٹ ہے کہ دنیا میں آپ تھوڑا بہت پریشانی اٹھاتے ہیں, اور ایسا ہوتا ہے بہت بار کہ آپ کو آپ کی من پسند چیزیں نہیں مل پاتی, من پسند لوگ چھوٹ جاتے ہیں, یا ہو سکتا ہے آپ کو جس سے شادی کرنی تھی آپ اس سے شادی نہیں کر پائے, یا ہو سکتا ہے بچپن میں کسی کا بچہ فوت ہو گیا, تو وہ ساری چیزیں آپ کو آخرت میں لوٹا دی جائیں گی. رائٹ, آپ کے فیملی والے آپ کو ملا دیے جائیں گے, اور جو چیزیں آپ کے ہاتھ سے دنیا میں گئیں, جس چیزوں کے لیے آپ نے صبر کیا, اس کا بہترین اور بے حساب اجر آپ آخرت میں پائیں گے. یہ کہنے کا مطلب ہے پہلا تو. ٹھیک ہے, اور دوسرا اس کا مطلب یہ نکالا جاتا ہے کہ وللآخرۃ, یعنی کہ جو آپ کی دنیا میں رہتے ہوئے جو آپ کے بعد کا فیز ہے, یعنی سپوز آپ کی 60 سال کی عمر ہے تو 30 سال کے بعد کا جو فیز ہے یا 40 سال کے بعد کا جو فیز ہے وہ بہتر ہوگا اس 40 سال کے پہلے. ٹھیک ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا جا رہا ہے کہ آلدو ابھی آپ بے شک پریشان ہیں, کیونکہ ابھی وہی نازل ہونا شروع ہوئی ہے اور آپ کو نہیں پتا کہ کیسے آپ اس مشن کو اکمپلش کریں گے. ظاہر سی بات ہے اس میں تکلیفیں ہیں, پریشانیاں ہیں, سیکریفائسز ہیں, لیکن آپ کو فتح مکہ بھی دکھایا جائے گا. ٹھیک ہے, یعنی کہ آگے چل کے آپ کے اتنے فالوورز ہو جائیں گے کہ آپ گمان بھی نہیں کر سکتے, ہے نا. اور آگے چل کے پھر آپ بہت ساری جنگوں کو جیتیں گے. یہ ساری باتیں بھی اس میں کہنے کا مطلب ہے, کیونکہ شروع میں جب مکہ میں تھے تو حکم ہو گیا تھا کفو ایدیکم, یعنی کہ کوئی تم کو کتنا بھی ٹارچر کرے, کتنا بھی پریشان کرے, تم اپنے ہاتھ باندھے رکھو. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے ان کے فالوورز تھے ان کے لیے یہی حکم تھا. لیکن بعد میں کیا ہو گیا, جب مدینہ میں آ گئے اور وہاں پہ ایک ریاست قائم ہو گئی تو اس کے بعد کیا حکم ہو گیا, ٹھیک ہے اب جنگ کرو. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے جنگ ہوتی گئی, جنگ بدر ہوئی, جنگ حنین ہوئی, جنگ خندق ہوئی, جنگ احد ہوئی, کس طرح سے مسلمانوں کا غلبہ ہوتا گیا اور کیسے مسلمان ایک طاقتور قوم بنتی گئی. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے پہلے اسلام کس طرح سے ہر کچے پکے گھر میں داخل ہو گیا تھا, یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ٹھیک ہے, تو ابھی کا جو فیز ہے ان کا مکن پیریڈ والا, وہ ظاہر سی بات ہے مشکل ہے, لیکن جو بعد میں مدینہ ایرا جب آئے گا تو وہاں پہ ان کی جو کامیابی ہے وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ کے ہی فوت ہوں گے. یہ کہنے کا مطلب ہے وللآخرۃ خیر لک من الاولی, یعنی کہ جو بعد میں آنے والا ہے وہ ابھی سے بہت بہتر ہے. ٹھیک ہے, اب آپ اس کو دونوں طریقے سے یوز کر سکتے ہیں, یعنی کہ جو آخرت میں ملنے والا ہے وہ دنیا سے بہتر ہے, اور اس دنیا میں رہتے ہوئے جو آپ کو بعد میں ملے گا وہ پہلے سے بہتر ہے. اسی لیے اس میں ہر انسان کے لیے ہوپ ہے کہ ٹھیک ہے آج پریشانی ہے, لیکن اس کے بعد جو ہو سکتا ہے کل پرسوں نرسوں کسی دن تو ایسا آئے گا جب یہ فیز چلا جائے گا اور پھر اس سے بہتر دن ہماری زندگی میں آ جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اس کی جو اگلی لائن ہے یہ بھی بہت ہی خوبصورت ہے. اس سورے کی یہی خاص بات ہے کہ اس میں ہر آیتیں اپنے آپ میں ایک بہت گہرا مطلب لیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ,
آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا فترضا کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں گے. ابھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں بہت کچھ نہ ہو, اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو بہت سارے شکوے ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ یہ نہیں ہے میرے پاس, وہ نہیں ہے, اور اتنی پڑھائی کی تھی مگر فلاں کالج میں ایڈمیشن نہیں مل پایا, اتنی محنت کی لیکن فلاں شخص سے میری شادی نہیں ہو پائی, اتنی محنت کی مگر میرا بزنس ڈوب گیا ہے نا. ابھی تو کو بہت ساری شکایت ہوں گی. پھر دوسروں کو دیکھ کے بھی ہم کافی انفلوئنس ہوتے ہیں کہ وہ تو ہم سے کم تھا لیکن اس کو تو یہ مل گیا, اس کو تو وہ مل گیا, دوسروں سے ہم کمپیریزن شروع کر دیتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا کہ جو لوگ بھی صبر کریں گے, جو لوگ بھی اپنے رب سے شکوہ نہیں کریں گے, although ان کی آنکھ میں آنسو ہیں, دل بھرا ہوا ہے, لیکن وہ اپنی زبان سے شکوہ کا لفظ نہیں نکال رہے اپنے رب کے لیے, اور ہر حال میں اپنے رب سے راضی ہوں گے, تو وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, تو ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا فترضا کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. جنت میں ایک روایت آتی ہے کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ تمہیں اور کیا چاہیے, تو جنتی فرمائیں گے کہ یا رب آپ نے ہمیں کیا سب کچھ نہیں دے دیا, اس کے بعد اب ہم کس چیز کی مانگ کریں. آپ اسے سمجھ سکتے ہیں کہ مطلب کتنا اللہ تعالیٰ دیں گے تو ایک انسان کو لگنے لگے گا کہ اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے, کیونکہ دنیا میں تو آپ کو کتنا بھی دیا جائے, کتنا بھی آپ کے پاس نعمتیں ہوں, کچھ ہو, لیکن آپ کو ہمیشہ کمی لگتی ہے, کیونکہ ابھی بھی آپ جس پریزنٹ اسٹیٹ میں ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کے پریزنٹ اسٹیٹ کے لیے تڑپ رہے ہیں, یعنی کہ جس کنڈیشن میں آپ ہیں اس کنڈیشن میں وہ آنے کے لیے پریشان ہیں, اور آپ اپنی نعمتوں کو گن ہی نہیں رہے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, بس آپ کے پاس شکایتیں ہیں. اور جیسا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر انسان کو ایک احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا دیا جائے تو وہ دوسرے کی ڈیمانڈ کرنے لگے گا, یعنی کہ اس کا دل کبھی نہیں بھرے گا یہاں تک کہ اس کے منہ میں قبر کی مٹی چلی جائے, یعنی کہ وہ جب قبر میں پہنچ جائے گا تبھی اس کی ڈیمانڈز اینڈ خواہشیں ختم ہو پائیں گی. ٹھیک ہے. تو اب آپ امیجن کریے جنت میں آپ کو کتنا کچھ دیا جائے گا, اللہ تعالیٰ کتنا کچھ نوازے گا کہ اس کے بعد پھر آپ کے منہ سے یہ نکل جائے گا کہ یا رب ہم آپ سے راضی ہو گئے. ٹھیک ہے. تو وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, دنیا میں جو بھی جا رہا ہے آپ سے جانے دیجیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بس یہ سوچیے کہ اس کا صلہ مجھے آخرت میں چاہیے, اور یہ سوچ کے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیجیے تاکہ اس کا بہترین اجر آپ کو اللہ تعالیٰ جنت میں عطا کرے. ٹھیک ہے. پھر فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ, اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کچھ اپنے فیورز گنوا رہے ہیں کہ کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا, اس کے بعد ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا. خطاب کس سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. اور جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی لیکچرز میں بتا چکی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے. جب وہ پیدا ہوئے اس کے پہلے ہی ان کے والد کا جو کہ حضرت عبداللہ تھے ان کا انتقال ہو چکا تھا, اور ان کی جو والدہ تھی وہ بھی بہت جلدی دنیا سے چلی گئی, جبکہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر کے تھے. ٹھیک ہے. تو بہت جلدی وہ یتیم ہو گئے. پھر اگلے 2 سال وہ حضرت عبد المطلب یعنی کہ اپنے دادا کی گود میں رہے, اور اس کے بعد 2 سال کے بعد ان کے دادا کو بھی اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا, اور پھر فائنلی حضرت ابو طالب کی دیکھ ریکھ میں ان کو ڈالا گیا 8 سال کی عمر پہ. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہوتے گئے. ان کے سر پہ سے پہلے ان کے باپ کا سایہ ہٹا, پھر ان کی ماں کا سایہ ہٹا, پھر دادا کا بھی سایہ ہٹ گیا, اور فائنلی ان کے چاچا نے ان کو 50 سال کی عمر تک پالا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں کہ کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا. لوگ یتیم کو سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی نہیں ہے, تو ان کا تو اللہ تعالیٰ ہے. فآویٰ, تو ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا. ٹھیک ہے. پھر آگے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, اور ہم نے آپ کو بے خبر پایا فہدا, تو ہم نے پھر آپ کو ہدایت دی. ٹھیک ہے. یہاں کیا کہنے کا مطلب ہے؟ وہی بات ہے کہ جب 40 سال کی عمر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو بہت وہ پریشان رہنے لگے اور اپنی زندگی کا مقصد ڈھونڈنے لگے. آلدو انہوں نے کبھی بھی بتوں کی پوجا نہیں کی, لیکن انہیں سچ کی ایک طرح سے جو کہتے ہیں سچ کی تلاش تھی کہ سچ کیا ہے اور مجھے اس تک پہنچنا ہے. اسی غور و فکر میں وہ غار ہرا تک پہنچ گئے تھے جہاں پر ان کے اوپر پہلی بار وحی آئی. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, ہم نے آپ کو بے خبر پایا اور اسی لیے پھر ہم نے آپ کو ہدایت دی. اس لائن سے آپ اپنے لیے کیا اخذ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں دنیا میں, آپ ان کو کہیے نماز پڑھا کریے بھائی ضروری ہے, تو وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریے, انشاءاللہ ہم بھی ہدایت پا جائیں گے, تو ہم بھی نماز پڑھیں گے, ہم بھی دین کی طرف آئیں گے. یاد رکھیے گا کہ جو کوئی ہدایت کی طلب رکھے گا صرف اسی کو ہدایت ملے گی. ٹھیک ہے. ہدایت کوئی فری کی چیز نہیں ہے کہ کسی کو بھی مل جائے گی. جو اس کو چاہے گا, جو اس کی طلب رکھے گا, جو اس کے لیے دعا کرے گا, اللہ تعالیٰ بھی پھر ہدایت اسی کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم ڈیلی نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. تو اتنی امپورٹنٹ چیز ہم اللہ تعالیٰ سے نماز میں کھڑے ہو کے مانگ رہے ہیں نا.
تو وہ کوئی فری کی چیز نہیں ہے جو فری فنڈ میں بٹ رہی ہے اور کوئی بھی اس کو جا کے لے لے گا. جو کوئی بھی آپ سے کبھی بھی کہے کہ آپ میرے لیے دعا کریے, مجھے ہدایت ملے تو میں بھی نماز پڑھوں گی, تو آپ ان سے یہی کہا کریے کہ پہلے تم خود چاہو اپنے لیے دعا کرنا, پہلے تم خود اپنے لیے ہدایت چاہو, اپنے لیے دعا مانگو, اس کے بعد اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تمہارے پر مہربان ہوں گے اور تم کو بھی ہدایت ملے گی. ٹھیک ہے, تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کوئی ہدایت کی تلاش میں بھٹکے گا, ہدایت کو چاہے گا, اللہ تعالیٰ بھی پھر اسی دل کو ہدایت دیں گے. ٹھیک ہے, وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ, اور ہم نے آپ کو مفلس پایا تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا. ٹھیک ہے, یعنی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر تک تھے تو ان کو امی کہا جاتا تھا, یعنی کہ ان کے پاس کوئی بھی پڑھنے لکھنے کا ذریعہ نہیں تھا اور ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا. فاغنا, تو ان کے دل کو انہوں نے غنی کر دیا, یعنی کہ ان کے دل کو اتنی بڑی وحی عطا کری, ان کے دل کو اتنا بڑا علم عطا کر دیا. ٹھیک ہے, اور اس کے بہت سارے اور بھی میننگ نکلتے ہیں, جیسے کہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوا کرتے تھے, تو بعد میں پھر ان کی شادی 25 سال کی عمر میں آلریڈی ہو چکی تھی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ, اور خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک بزنس وومن تھی اور ان کا بہت امپورٹنٹ رول ہے اسلام کی تبلیغ میں, کیونکہ پھر بعد میں انہوں نے بہت سارا مال خرچ کیا تھا اسلام کی تبلیغ کے لیے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ یہ بھی کہنے کا مطلب ہے کہ آپ مفلس تھے, فاغنا, تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا. تو یہاں پہ صرف نیت کی بات ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے خرچ کرنے کے لیے, تو آپ نیت تو پہلے بنائیے, آپ نیت بنائیں گے تو ذریعہ تو اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایسا نہیں کہ پشتینی خزانہ رکھا ہوا تھا, ان کے دل میں تھا کہ ہاں میں تبلیغ کرنا چاہتا ہوں, دین پھیلانا چاہتا ہوں, لیکن وہ کس طرح پاسبل ہوا؟ وہ پاسبل ہوا خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ہیلپ سے. ٹھیک ہے, تو اس لیے کہا جاتا ہے پہلے آپ نیت کریے, باقی اللہ تعالیٰ اس کو آگے دیکھنے والا ہے. پھر آگے فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, بس آپ یتیموں پہ قہر نہ برتیے گا. یہاں پہ اس سورہ میں خاص کر یتیموں کا ذکر کیوں آیا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فیور گنوایا کہ کیا میں نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور اس کے بعد آپ کو ٹھکانہ دیا. تو یہاں پہ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ آپ یتیم رہ چکے ہیں, آپ اس درد کو محسوس کر چکے ہیں, تو اب یتیموں پہ کوئی بھی قہر نہ برتے, نہ آپ برتیے اور نہ کسی کو برتنے دیجیے اپنی امت میں سے. ٹھیک ہے, آج ہم یتیم کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہمارے گھر یتیم آ جائیں تو ہمیں غصہ آنے لگتا ہے ان پہ, ہے نا, ہمیں غصہ آنے لگتا ہے کہ ابھی نہیں کچھ دینا پڑے گا, اور یہ تو مانگنے ہی چلے آتے ہیں ہمیشہ. جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, یتیموں کے اوپر بالکل قہر مت برتیے گا, ان کے اوپر قہر نہ برسیے گا. اور بائی دا وے یتیم کہتے کس کو ہیں؟ یتیم کہتے ہیں جو لوگ نابالغ ہوتے ہیں, جو بھی بچہ نابالغ ہے اور اس کے جو باپ ہیں وہ فوت ہو گئے. ٹھیک ہے, ماں اگر فوت ہوتی ہے تو وہ یتیم نہیں ہوگا بچہ, لیکن اگر بالغ ہونے کے پہلے اس کے باپ, اس کے والد اگر فوت ہو جاتے ہیں تو پھر وہ یتیم رہتا ہے انٹل اینڈ انلیس کہ وہ اپنی بالغ ایج تک پہنچ جائے. ٹھیک ہے, اور اگر بالغ ایج تک وہ پہنچ گیا اس کے بعد پھر وہ یتیم نہیں رہتا, یہ بھی بات ہے. ٹھیک ہے, ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ کوئی 50 سال کا بھی ہے, اگر اس کے والد نہیں ہے تو اس کو ہم لوگ یتیم کہتے ہیں. ایسا نہیں ہے, جو جیسے سپوز ہمارے معاشرے میں اگر 14 ایئرس بالغ عمر مانی جاتی ہے, تو 14 کے اوپر اگر کسی کا بچہ ہے اور اس کے والد فوت ہو گئے تو پھر وہ یتیم کہلائے گا. ٹھیک ہے, اور اس کی دیکھ ریکھ کرنا سوسائٹی کے دوسرے لوگوں کے اوپر فرض ہے. ٹھیک ہے, ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یتیم کے سر پہ جو انسان ہاتھ رکھ دے تو اس کے سر میں جتنے بال ہوں گے اتنی نیکیاں اس شخص کو ملیں گی جس نے ہاتھ رکھا ہے. ٹھیک ہے, تو یتیموں کا بھی بہت امپورٹنٹ رول ہے, اس کو آپ ایک ذریعہ بنا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کرب حاصل کرنے کا اور اللہ تعالیٰ کی کربت جیتنے کا. ٹھیک ہے, پھر آگے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اور جو کوئی بھی آپ سے سوال پوچھے تو آپ اس کو جھڑکیے مت. اب یہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ obviously اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آ چکی ہے اور ان کو دین کا پتہ ہے, اور انہی سے ان کی امت کو اب دین کا پتہ لگنے والا ہے. رائٹ, تو اب ظاہر سی بات ہے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے من میں بہت سارے سوال آئیں گے کہ اللہ کون ہے یا قیامت کا دن کب آئے گا. تو ہو سکتا ہے کوئی آپ سے ایسے کوشچن بھی پوچھے جس کا کوئی سینس نہ ہو اور آپ کو صحیح نہ لگے اس کا کوشچن, لیکن پھر بھی حکم کیا ہے؟ فلا تنہر, کہ آپ اس کو جھڑکیے نا, ٹھیک سے اس کو جواب آپ کو دینا ہے. اور یہ ہمارے کانٹیکس میں کس طرح ہے کہ اگر ہم کو بھی دین کی تھوڑی بہت نالج اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے, تو اگر اب آپ سے کوئی سوال کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنے آپ کو فن خان سمجھنے لگ گئے اور آپ کو یہ سمجھ میں آنے لگا کہ مجھے تو بہت علم کا پتہ ہے تو اب میں دوسروں کو کچھ نہیں سمجھوں گی, اس کو حقیر سمجھوں گی, تو کوئی اگر مجھ سے سوال کرنے آئے گا تو میں اس کو جھڑک دوں گی. یہ ہرگز اچھا رویہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, تو اب کوئی بھی سوالیہ آپ کے پاس آئے تو آپ اس کو جھڑکیے مت. اور لاسٹ جو لائن ہے اس میں شکر گزاری کا جذبہ پیدا کیا گیا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اور جو بھی نعمتیں آپ کو آپ کے رب نے دی ہیں فحدث, تو اس کو پھر بیان کریے. یعنی کہ جو نعمتیں ہیں آپ کے اوپر ان کو دل میں یاد کریے, ان کا شکر ادا کریے. اب یہ نہیں کرنا ہے کہ جا کے ایک ایک کو پکڑ کے بتانا ہے کہ میرے پاس تو اتنا پیسہ ہے, میرے پاس تو یہ ہے, میرے پاس تو وہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے دل میں شکر گزاری کا احساس لانا ہے کہ اللہ میں تو کچھ نہیں تھی, میرے تو جتنے گناہ ہیں اس کے بعد میں آپ کی کسی نعمت کے قابل نہیں تھی, لیکن پھر بھی آپ نے مجھے اتنا نوازا ہوا ہے. تو وَأَمَّا
बिनेमति रब्बिका फहद्दिस, जो भी नेमतें आपके ऊपर हैं एक एक को याद करिए। और ट्रस्ट में अल्लाह ताला की इतनी नेमतें हैं कि आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। आप अगर लिखने बैठ जाएं तो आपकी पेन खत्म हो जाएगी, पेपर खत्म हो जाएगा, लेकिन आप ऊपर वाली की नेमतों को बयान नहीं कर सकते। और जब हम सोच ही नहीं सकते कि उसकी कितनी नेमतें हैं तो हम शुक्र कहाँ से अदा करेंगे, राइट। तो बस ये सोचना चाहिए कि अल्लाह मैं किसी के लायक नहीं थी, आपने जितना भी दिया हुआ है उसमें से मैं किसी के लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपने इतना अता किया हुआ है, ये आपकी रहमत है, ये आपकी बड़ाई है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इंसान जब शुक्रगुजारी का जज्बा लाता है दिल में तो पहली बात तो उसको हसद कम होने लगती है दूसरे लोगों से और वो अपनी नेमतों पे ज्यादा फोकस करता है, ठीक है। और दूसरी चीज, इससे फिर दूसरों की नेमतें भी सेव रहती हैं और उनको नजर नहीं लगती है। तो ये इस पूरे सूरा का कॉन्टेक्स्ट था। आप इसको हमेशा पढ़ सकते हैं, आप इसको हमेशा उस वक्त रिसाइट कर सकते हैं जब आप किसी तकलीफ में हैं, और जैसे ही आप पढ़ेंगे वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाअका रब्बुका वमा कला, इस आयत में इतनी होप है कि कोई भी आपकी कंडीशन हो सकता है आप इतने गुनाह कर चुके हों कि अब आपका दिल भारी हो गया है और अब आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही है अल्लाह ताला के सामने जाने की, तो याद रखिएगा कि आपके रब ने आपको कभी नहीं छोड़ा है। ये आप हैं जो आप अपने रब से दूर हैं, आपका रब आपसे कभी भी दूर नहीं गया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, कि जब कोई भी बंदा मुझे मेरा पुकारता है तो मैं उसको जवाब देता हूँ, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और एक और हदीस से हमें पता चलता है कि जब कोई नेक शख्स अल्लाह ताला को पुकारता है तो अल्लाह ताला करते हैं बोल मेरे बंदे, और जब कोई गुनहगार शख्स पुकारता है अल्लाह ताला को तो 3 बार जवाब आता है बोल मेरे बंदे, बोल मेरे बंदे, बोल मेरे बंदे। तो इसके इज़न में पूछा गया कि अल्लाह जो नेक है उसको आप एक बार जवाब देते हैं और जो गुनाह करके आया है आप उसको 3 बार क्यों जवाब देते हैं। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि जो नेकी करके आया है उसको तो एक बार अपनी नेकी की थोड़ी बहुत उम्मीद है कि हो सकता है मेरी नेकी की वजह से अल्लाह ताला मुझे बख्श देंगे, लेकिन जो मेरा गुनहगार बंदा मेरे पास आया है उसके पास तो कोई होप नहीं, उसने कोई नेकी नहीं करी हुई है, तो उसको मैं ज्यादा होप देता हूँ कि हाँ मैं 3 बार जवाब दे रहा हूँ बोल मेरे बंदे, क्या बात है, क्यों परेशान है। तो ये कितनी बड़ी बात है कि एक नेक बंदे को अल्लाह ताला 1 बार जवाब दे रहे हैं और एक गुनहगार बंदे को 3 बार जवाब दे रहे हैं। तो प्लीज आप अपने रब की रहमत से कभी मायूस ना होइए। इस सूरे का यही क्रक्स है कि आपकी जिंदगी में कैसे भी फेज आ रहे हो, बस हर मामले में अल्लाह पे ट्रस्ट करिए और हर दिन आप ऐसे बिताइए कि आप अपने रब के करीब होते जाएं इंशाअल्लाह, ठीक है। तो आई होप कि ये सूरा आपको समझ में आई होगी और कोशिश करेंगे जो 30th पारा है हमारा उसमें से और सूरा इसी तरह से कवर करने का, क्योंकि अगर आप में से कोई भी कुरान को समझना स्टार्ट करना चाहता है तो मैं उसे सजेस्ट करूंगी कि आप 30वां पारा शुरू करें, क्योंकि 30वें पारे में ऐसी जबरदस्त सूरे हैं, ऑल्दो ये छोटी हैं, आपको तादाद में छोटी लगती हैं, कम इसमें आयतें होती हैं, लेकिन ऐसी पावरफुल आयतें हैं इन सारे सूरतों में कि आपका दिल लरस के रह जाएगा, ट्रस्ट मी, ठीक है। तो अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो भी आपने यहाँ पे वक्त दिया है अल्लाह ताला इसका बेहतरीन आपको जज़ाए खैर अता करे दोनों जहानों में। तो जज़ाकल्लाह खैरन, फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।